बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज एक बहुत ही अजीबो गरीब मौजू प्रोग्राम सरेआम में आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले शायद इस टॉपिक पर, इस मौजू पर हमने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया और हमारे अपने लिए ये बिल्कुल एक चौंका देने वाला और दिल को दहला देने वाला टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से और बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के चैलेंज से नबुर्द आजमा है। लेकिन ये होगा जो आज के प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, शायद हमने भी आज से पहले कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था। आज से पहले हमने ये जरूर देखा कि आप जब भी किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, चाहे वो बिजली का महकमा है, चाहे वो पानी का महकमा है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे शनाख्ती कार्ड बनाने का महकमा है, चाहे पासपोर्ट बनाने का महकमा है, वहां आमतौर पर रिश्वत वसूल की जाती है। वहां आमतौर पर सिफारिश का राज होता है और उसके बाद आपका काम होता है। और आमतौर पर गरीब गुरबा जलीलो खार होते हैं अपना कोई जायज काम करवाने के लिए भी। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद उस बात पर यकीन ना आए। लाहौर में बिजली फराहम करने और बिजली के बिलों के मामलात को देखने वाला महकमा है लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट। जहां एक गरीब औरत अपना बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए जाती है, रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, बताती है कि मेरे घर में फाके हैं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे लिए 18,000 रुपए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। आधा अफसरान उसके बिजली की इकसात कर देते हैं, बिजली का कुछ बिल माफ भी। लेकिन कमर्शियल सुपरिटेंडेंट ताहिर नाम का दरिंदा और भेड़िया उस खातून से कहता है कि आपका बिल उस वक्त ठीक किया जाएगा, उस वक्त इसकी किस्तें की जाएंगी और बिल की कुछ रकम तब माफ की जाएगी जब आप मेरे साथ नाजायज ताल्लुक कायम करेंगी, मेरी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करेंगी। इससे पहले आज तक हमने पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का कोई मौजू पाकिस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखा। एक गरीब खातून का बिजली का बिल ठीक करने के इवज उसे अपना जिस्म देने पर मजबूर किया जाएगा, ये आज से पहले न कभी देखा गया, ना आज से पहले कभी सुना गया। इस खातून ने और इसके शौहर ने कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम से राब्ता किया और हमें ये चौंका देने वाली बात बताई कि लाहौर में लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बिल ठीक करने के इवज इस खातून से हम बिस्तरी करने का मुतालबा कर रहा है। तो इससे पेशतर कि हम आपको इस दरिंदे के साथ इस मजबूर खातून की खुफिया कैमरे पर होने वाली मुलाकातें दिखाएं, आपको इस जोड़े की हालत का, इनकी मजबूरी का और इनकी परेशानी का अंदाजा होगा। ये वीडियो देखिए। सर, हमारे आज से 4 महीने पहले बिल आया था बिजली का, हमने नया मीटर लगवाया है। उसका ना मैं पहले महीने गई हूँ, बढ़िया मिन्नता तरले किए एसडीओ साहब के कि खुदा का वास्ता में बिल निकाल दे, मेरे 6 बच्चे घर किराए का है। फिर मैं एक्सएम साहब के गई, रिक्वेस्ट की है, मैंने हाथ जोड़े के सर मैं गरीब औरत, उसने कहा बीबी मुझसे क्या चाहती हो। वो भले आदमी थे। मैंने कहा सर मुझे सेग्रीगेशन ना बिल की करके दे दें कि हम ना इतना बिल नहीं पे कर सकते। मैं ना जब से मीटर लगा है 1 महीना बाद में तरले कर रही थी। उन्होंने कहा बीबी का बिल जो है ना वो आप ऐसा करें कि वो सेग्रीगेशन कर दें। सेग्रीगेशन हुआ, कुछ बिल निकल गया, जो बकाया सर बिल रहता था ना वो मैंने अदा कर दिया। तो मुझे कॉल आ गई वापदा के दफ्तर से, बीबी एक बार ना आप आओ। मैं गई, बीबी ये आपका बिल है, तैर साहब ने की। मैंने कहा जी सर, तो आपका बिल तो ज्यादा निकलना था, उस दिन मैंने आपको देखा है। इन्होंने बिल मेरा रख लिया, इन्होंने बिल सारा रिवर्स किया करके। मैंने पूछा सर कैसे, ये मेरा नंबर ले गए, बिल सारा रिवर्स होगा। तो शाम को कॉल आ गई, बीबी मैंने तुम्हें देखा, हजारों औरतें देखी है, उसमें से आप मुझे अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ तलक बनाओ, आपको कपड़े जूती सब कुछ ले दूंगा। मैंने कहा सर मैं एक इज्जतदार खतून हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा नहीं कर सकती आप, ये बिल फिर आप जानो और आपका काम जाने। सर वही बात हुई, मैंने राब्ता ही नहीं किया। आगे वाले महीने फिर बिल लग के आ गया। जब बिल लग के आ गया फिर मैं गई, मिन्नत तरला किया, सर ये फिर बिल लगा के भेजिए। बीबी अच्छा आपने राब्ता नहीं किया इसीलिए लग के आया है। आप ऐसा करें कि अब आप ना मुझे मिले और मिल के तो फिर मेरे साथ ना आप वो तलक बनाए। मैं 3 महीने हो गए इस बंदे से इज्जत बचा रही हूँ सर, खुदा रसूल के सदके। मेरी अब ये दोबारा इसने कॉल की, मेरी अब इज्जत तार इसने कर देनी है, खुदा रसूल के सदके मेहरबानी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, हमारी इससे जान छुड़वाई जाए। ये हमें मुसलसल 4 महीने से रैस कर रहे हैं, 4 महीने से हमें परेशान कर रहे हैं। हम एक्सीर के पास भी जाते हैं तो हमारा बिल घूम के इसके पास आता है, अगर एसडीओ के पास जाते हैं फिर भी बिल घूम के इसके पास आता है। हर जगह पे ये आगे बैठा होता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आप हजारों लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं,
हम गरीब लोग हैं, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। अब आप अंदाजा कीजिए ये मुलाकात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड की गई, इससे पहले इसने खातून को कितना मजबूर किया, कितना जलील किया, कितना तंग किया, बार बार गलत बिल भिजवाकर इस बात पर मजबूर किया कि वो आए और उसकी नाजायज बात को तस्लीम करे। ये पहली मुलाकात जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इस शख्स के दफ्तर में थी। थोड़ा सा मोहतात था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस खातून से क्या मुतालबा कर रहा था, क्या कहना चाहता था, क्या मांगता था और किस तरह से ये बार बार बिजली का गलत बिल भिजवाकर इस खातून का इस्तेहसाल कर रहा था। आगे की वीडियोस आपको चौंका देंगी। पहली वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आज का कहा था अपने बिल का बिल चल जाएगा, ये ना हो ये फिर लाद के आ जाए। आप फोन कर लेते आने से पहले तो? मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात हाँ। तो आज बंदा देता ना, ये दोबारा तो नहीं लाद के आएंगे, मेरी जान क्यों आएगा? क्योंकि देखें पहले महीने भी आपको पता नहीं है, आता वादा आपको मैंने बताया था ना घर किराए का, तो इतनी ज्यादा परेशानी रहती है घर में, फिर ऊपर से कर लेते हैं इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ करते हैं, आप परेशान ना हो। जी। कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये तलक वास्ते के बगैर नहीं हो सकती क्या ये बिल, तलक वास्ते से क्या मरा रहे आप? कि जैसे आप कहते हैं कि वो आप मेरे साथ हम बिक्री हाँ तो ना करें, कोई बात नहीं। तो मेरे यहाँ से आपने अभी वो गलती की ना, मेरा दिल घबराने लगा है, तो नहीं गलती होगी, कोई बात ना, आप जाएं तो आप जाएं, आज के बाद कभी आपसे बात नहीं होगी, आप जाएं। फिर ये दोबारा तो नहीं लगता है। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, मैं अपने काम करना है तो आपसे फोन पे बात करूँगा। लेस्को का ये कमर्शियल सुपरिटेंडेंट तब तक इस खातून के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करता जब तक इसे ये उम्मीद होती कि ये खातून उसकी बात को तस्लीम कर लेगी, लेकिन जैसे ही इसे इस बात का इदराक होता कि खातून उसकी बात मानने की तरफ नहीं आ रही, ये बदतहजीबी पर, बदतमीजी पर उतर आता और इसने इस खातून को पहले ही बावर करा रखा था कि वो दिल का मरीज है, इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए ये कभी कभार गुस्से में आ जाता है। सो दफ्तर में भी जब खातून की जानिब से एक तरह से इनकार किया गया तो इसने जान छुड़वाने के अंदाज में इस खातून से कहा कि आप जाइए, इस मामले को हम फोन पर देखेंगे। और फिर जब फोन पर बात हुई तो देखिए कि इस शख्स ने क्या क्या कुछ कहा और फिर इस मजबूर औरत को बिल ठीक करने के बदले में वीडियो कॉल पर आने का कहा और वीडियो कॉल में भी इसने जो जो हरकतें की मुलाहिजा की। हेलो जी जी हेलो, हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि मैंने ना अपने मियाँ के अलावा कभी किसी से ना ऐसा बात नहीं की, इसीलिए ना मेरा वो जब आपने कहा है ना दिल घबरा गया। आप 3 महीने बिल लग के आया, तो ये ना हो कि आपके कहने पे मैं अपनी अब आएगा तो मैं जमा करा दूंगा, ठीक हो गया जी। आपसे दिल अच्छा है, बिल की क्या बात। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ये बात करता नहीं होता, जब आपने एक दफा मिल लिया ना मुझसे तो फिर आपका हफ्ते बाद को दिल किया करेगा मुझसे मिलने। क्यों ऐसा? मजाक नहीं कर, सिर्फ इज्जत ये देता था कि आपको बिठाता था, वरना हम किसी को बिठाते नहीं है। चेहरा दिखाओ, पीछे करो ना, ये चेहरा दिखाओ, पीछे करो ना, ये I love you। और जाहिर है हमने इस खातून से कह रखा था कि वो इस शख्स की एक हद तक बात को तस्लीम करे ताकि इसके खिलाफ खुफिया कैमरे पर सबूत रिकॉर्ड किए जा सके। तो अगली मर्तबा इस शख्स ने बिल ठीक करने के इवज खातून से गेस्ट हाउस में मिलने का कहा और एक मकाम से इस खातून को पिक करने के बाद गाड़ी में से गेस्ट हाउस की जानिब ले जाने लगा। गाड़ी में जो गुफ्तगू हुई जरा इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी मुलाहिजा की। मैंने ना कभी ऐसा जिंदगी में काम किया नहीं, कि मेरे हाथों में पसीने देख रहे ना, ऐसे आते मैं घबरा जाती हूँ। एक बंदा घर से निकलता रहे ना, बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, हाँ। बस आप मेरी इज्जत है, ठीक है। आपने मेरे वो जूते देखे थे ना, हाँ, आपने हाँ। कहा टूटे हुए हैं, मेरी तो जान, मैंने सुन लो ना, जी। मेरा किस्म से लिबर्टी मैंने घर वालों के लिए भी लेने हैं, आपके लिए भी लेने हैं। जी सर। मैं आपको ऐसी प्यारी जूतियां 2 ला के दूंगा, कपड़े भी ला के दूंगा, जी सर। आपने परेशान नहीं होना। आप मेरी हैं, मैं आपका। जी जी हाँ। बिल का इशू कोई नहीं है मेरी जान, बिल हो जाएगा, फिर वो मेरा बिल है। बच्चे भूखे बैठे होते थे, घर में खाना तक नहीं होता था, तो इतनी टेंशन में होती थी मैं। जी ये सर कितनी, एक बार मिलेंगे, 2 बार या कितनी देर? हर दफा मिले, जितनी दफा मेरा दिल करेगा।
ہم نے ہر طرح سے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ خاتون کی حفاظت کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہ ہو، لہذا خاتون نے بہانے سے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے معاملے کو صرف گاڑی تک محدود رکھا اور یہ معاملہ اگلی ملاقات تک ٹل گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ لیسکو کا کمرشل سپرنٹینڈنٹ ہے، یہ ایک غریب خاتون ہے جو بار بار اس افسر کو بتا رہی ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس گھر کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میرا بیمار شوہر جس نوکری پر جاتا ہے وہاں سے اسے 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ہم 18,000 روپے بجلی کا بل نہیں دے سکتے، لیکن یہ بدبخت بار بار غلط بل بھیجتا ہے، اس لیے کہ خاتون مجبور ہو کر اس پر آ کے ملے، اور بالآخر ہم نے تمام تر حفاظتی انتظامات کے بعد اس خاتون کو اس بات کی اجازت دے دی کہ یہ اس افسر کے ساتھ طاہر جو لیسکو کا کمرشل سپرنٹینڈنٹ ہے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں جائے۔ مین مقصد کیا ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں نے نہ زندگی میں کبھی ایسا کام کیا نہیں ہے، زندگی میں صرف یہ ایک بل ایسا تھا میرے سر کے اوپر ٹوٹا ہے۔ میں آپ کو اب میری پوری بات تو سن لے، جب ہم میں آپ کی بات رہا گئی ہوں چل رہی ہوں، میری بات تو سن لیا کریں، کیونکہ میں نا جب بل آیا نا تو میں آئی تھی، 10,000 بل آ گیا، گھر میں کھانا نہیں تھا، اتنے پریشان تھے۔ بل میری ذمہ داری جی آپ کو پتا ہے کتنے چکر لگتے ہیں، گھر میں 1 روپیہ بھی نہ جب ہو، میں ہمسایوں سے کتنی بار کرایہ پکڑ کے لائی ہوں، جس کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، 18,000 کہاں سے وہ لائی میری جان کہ میاں کی سیلری زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 ہے۔ کوشش کروں گا اس ماہ میں ریڈنگ آتی ہے نا جی اس میں رد و بدل کروں گا۔ یہ 4 مہینے والا وعدہ نہ ہو، نہیں یہ پکا بھی یہ پیار والا بات ہے، ہاں، آپ سے کیونکہ مجھے یہ 4 مہینے والا وعدہ ہوا نا تو پھر شدید محبت ہے۔ اس مجبور خاتون کو لیسکو کے اس آفیسر کی جانب سے گیسٹ ہاؤس کے کمرے تک لے جانے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو بھی ضروری تھی کہ اس کے بعد یہ بڑی آسانی سے انکار کر سکتا تھا کہ میں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف باتوں کی حد تک اس خاتون کا استحصال کر رہا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اسے آخری حد تک لے جایا جائے تاکہ پھر قانونی طور پر کسی بھی طرح سے کسی بھی زاویے سے یہ شخص بچ نہ سکے۔ اب ہمارے پاس دفتر، گاڑی اور گیسٹ ہاؤس کے کمرے کی مکمل خفیہ ریکارڈنگ موجود تھی۔ اب ٹیم سریام نے فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کے دفتر میں جا کر سب لوگوں کے سامنے، اس کے کولیگز کے سامنے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے اسے نشان عبرت بنانے کے لیے ہم کیمروں کے سامنے اس شخص سے بات کریں گے، اسے اس کے ویڈیو ثبوت دکھائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ ڈٹائی پر قائم رہتا ہے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹیم سریام لیسکو کے دفتر پہنچی۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ سر الحمدللہ سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صاحب کیا ہے آپ یہاں؟ سپرنٹینڈنٹ کیا؟ سپرنٹینڈنٹ ہوں، اسپیسیفکلی کسی ایک ڈپارٹمنٹ؟ کمرشل سپرنٹینڈنٹ۔ کمرشل سپرنٹینڈنٹ جی جی۔ تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہاں؟ یہ بس یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے سگنیچر وغیرہ کنزیومر ڈیلنگ۔ کنزیومر ڈیلنگ جی جی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کنزیومر ڈیلنگ میں کہ بالکل اضافی آ گیا، غلط ہاں آ جی گیا تو جی جی۔ اس میں کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ بس اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں، جی، جی۔ ٹھیک کر کے پھر واپس لے جاتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس کے بدلے میں پیسے ویسے لیتے ہیں یا نہیں سر، کر دیتے ہیں ویسے؟ نہیں پیسے کیوں لینے سر؟ اچھا پیسے نہیں لیتے؟ جی جی۔ اور جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ خاتون اگر آتی وہ ہیں ہماری ساری مائیں بہنیں ہوتی ہیں سر۔ مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟ جی جی۔ تو ماؤں بہنوں کو ہم بستری کے لیے کمروں کے اندر لے کے جاتے ہو؟ نہیں سر، یہ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں سر۔ جو خواتین یہاں جی، بیٹی جی، کروانے کے لیے جی، آتی جی۔ ہیں وہ اپنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟ جی مائیں بہنیں ہوتی اور ہیں۔ ماؤں بہنوں کو کمروں کے اندر ہم بستری کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ نہیں سر، کیسے؟ یا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ میرے نہیں ساتھ سر۔ سوگی تو بل ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر، ایسی یا کوئی 4 مہینے ان کو جب مستقل غلط بل بھیجا جاتا ہے تاکہ بلیک میل ہو کے وہ آپ کے بستر پر آئیں؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے نا کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی نہیں بات۔ آپ کو پتا ہے نا کس جی، سلسلے میں میں بات کر رہا ہوں آپ سے؟ جی مجھے پتا چل گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں؟ جی جی۔ آپ فرما رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں؟ جی جی۔ میں پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں، سر ایسی میں کوئی کہہ بات رہا ہوں، نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں سر۔
یہاں جو عورت آتی ہے وہ آپ کی ماں بہن ہوتی ہے. جی جی. آپ کی ماں بہن کبھی کسی سرکاری دفتر میں جائے اور اسے کہا جائے میرے ساتھ ہم بستری کرو پھر یہ کام ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا محسوس کریں گے حضور؟ ایک عورت آپ کے پاس آئے, آپ سے کہے میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں, میرا بل ٹھیک کر دیں. 4 مہینے آپ اس کو غلط بل بھیجیں تاکہ وہ مجبور ہو. ہم نے تھوڑی بل بھیجتے ہیں, وہ تو ایس ٹی والے جو بل بھیجتے ہیں وہی آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. سر ہم نے تھوڑی ٹھیک کرنا. اچھا آپ ایک کام نہیں تھا پھر بھی آپ بلیک میل کر رہے تھے اس کو. نہیں سر, بلیک میل کیوں کرنا سر؟ لائیے لیپ ٹاپ ذرا. جب افسران بالا نے وہ بل درست کر کے یا جو بھی اس کی اقساط کرنا تھی وہ آپ کو بھجوا دیے تو پھر 4 مہینے تک اس کو وہی بل کیوں جاتا رہا اس عورت کو؟ نہیں سر, مجھے نہیں سمجھ. تبھی پورے پاکستان کو سمجھ میں آئے گا. یہ ماتھے میں پسینہ کیوں آ رہا ہے آپ کے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو؟ کب سے ہیں آپ لسکو میں؟ لسکو میں ہو گئی 29 سال. 29 سال میں کتنی عورتوں کے ساتھ یہ ضروری؟ نہیں سر, کبھی نہیں کچھ کیا سر. یہ تو پکڑی گئی ہے نا بھائی. کہاں لے کے جاتے تھے اس کو؟ کس کو؟ اس عورت کو. سر کہیں بھی نہیں لے کر گیا. 15 سال ہو گئے ہیں حضور جس دفتر میں گئے ایک ایک لمحے کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ, اور ہر بار ہر بدبخت کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ سچ بول لے, اعتراف جرم کر لے. لیکن تم جیسے ایسے بے غیرت اور بدبخت لوگ, بے شرم بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے جب تک اپنی ویڈیو نہیں دیکھتے. لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, وہ روتی رہی آپ کے سامنے کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, 18,000 روپے میرے لیے بہت بڑا بل ہے, 25,000 روپے میرے شوہر کی تنخواہ ہے, بیمار ہے میرا شوہر, پھر بھی ذلیل حرکت سے باز نہیں آیا. ایک بار مل لوگی تو پھر ہر ہفتے تمہارا ملنے کا دل چاہے گا. کون سی جناب گیدڑ سنگھ جی حضور کے پاس؟ ہمیشہ کی طرح کسی بھی دوسرے عادی مجرم کی طرح ابتدا میں اس نے بھی کسی بھی طرح کی غلطی کا اعتراف کرنے سے گریز کیا, لیکن ظاہر ہے ایک ایک چیز کی خفیہ ریکارڈنگ موجود تھی, اور جب یہ مناظر اس کے سامنے چلائے جانے لگے تو پھر یہ معافی تلافی پر اتر آیا. شاید کسی بھی اور معاملے میں معافی دی جا سکتی ہو, لیکن یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں, پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں. آپ اور ہم سب اپنی ماؤں, اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو اس خاتون کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ انہیں کسی بھی کام سے سرکاری دفتر میں جانا پڑے اور کسی مجبوری میں, کسی لاچاری میں, کسی بے بسی میں کوئی بدبخت سرکاری افسر ان کا جنسی استحصال کرنے کی کوشش کرے, انہیں گیسٹ ہاؤس کے کمرے تک لے جائے, تو آپ کا اور میرا رد عمل اس پر کیا ہوگا؟ کیا ایسے بدبخت کو, ایسے درندے کو, ایسے بھیڑیے کو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ محکمانہ کارروائی ہو, نہ صرف یہ کہ قانونی طور پر جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف کیا جائے, بلکہ اسے پورے پاکستان کے سامنے نشان عبرت بنایا جائے کہ اگر کوئی بدبخت کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی, کسی کی ماں پر اس طرح سے گندی اور غلاظت بھری نظر ڈال کر اس کا استحصال کرتا ہے, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے, تو اللہ کی ذات اسے پورے پاکستان کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گی. میرے کو موبائل نہیں تھا. کیوں؟ وہ پھر میرے میاں کے پاس تھا نا, وہ پھر لے گئے. اچھا کوئی نہیں, تو خاص بندہ دیتا نا. یہ دوبارہ تو نہیں لاگ کیا. میری جان, سرکاری دفتر میں آئی ہوئی ایک عورت, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں بہن, وہ آپ کی جان ہے؟ کیوں فرعون ہیں آپ؟ ہر جرم پہ معافی ہو سکتی ہے, اس پہ نہیں معافی مل سکتی. سر معافی آپ کو شاید مل جاتی ہے, پہلے جملے پہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس عورت نے نہیں کہا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے. سر میں نے اس نے کہا آپ کو, اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں گھر میں. جی جی. اس نے کہا 18,000 روپے میری بہت بڑی رقم ہے, میرے شوہر کی 25,000 روپے تنخواہ, بیمار ہے وہ, پھر بھی 2 بار کمرے میں لے کے گئے آپ اس کو. سر معافی دینے کچھ نہیں کیا سر. سر کچھ اس نے نہیں کرنے دیا. سر پہلی بار تو نہیں, نہیں سر میں نے پہلے غلطی. یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان پہلی بار غلطی کرے اور پکڑا جائے. سر غلطی. اس کا مطلب یہ سرکاری دفتر کے فرعونیت کا اڈا بنایا ہوا تھا. نہیں سر ایسی کوئی بات کہ جو آیا بس رگڑ دو اس کو. کمال کی بات نہیں, پاکستان کی تاریخ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ بل تب ٹھیک کر کے دوں گا جب میرے ساتھ سوگی تم. اور وہ ہر ملاقات میں رو رہی ہے آپ سے کہ میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں. وہ ہر ملاقات میں رو رہی ہے کہ 18,000 روپے بہت بڑے پیسے میرے لیے, بل خدا کا واسطہ ٹھیک ہے. 4 مہینے ذلیل کرتے رہے آپ اس کو صرف اس لیے کہ آپ کے ساتھ وہ کمرے میں جائے. نہیں سر ایسی نہیں. جائیے ذرا, یہ کدھر لے کے گیا تھا؟ کہاں لے کے گئے تھے؟ گلبرگ میں. کس جگہ؟ یہ ایم بلاک. ایم بلاک میں کیا گیسٹ ہاؤس ہے؟ جی. آنا بیٹا, آ جاؤ. بس آپ نے رونا نہیں ہے.
اور آپ نے ہمت کی ہے, اس قوم کی ساری بہنیں اور بیٹیاں آپ کی شکر گزار ہوں گی کہ اس طرح کے فرعونوں کو آپ نے بے نقاب کیا, ورنہ تو آپ مس یوز ہوتی رہتی اس بدبخت کے ہاتھوں. اور آپ کو کیسا لگ رہا تھا جب آپ اس کو بتاتی ہیں کہ میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کو بتایا کہ میرے لیے یہ بڑی رقم ہے جو بل اب کے آ گیا, 25,000 روپے تنخواہ تھی میرے شوہر کی, وہ ویسے بھی اب بے روزگار ہیں جی. اور آپ جو اس کے ساتھ کمرے میں گئیں تو ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ سر مجبور ہو کے یہ بدبخت بلیک میل کر کے لے کے آیا سر, ایک بس موت نہیں آئی تب مجھے, اور ایک عورت جب جاتی ہے نا تو اتنی میرے دل میں نا وہ تھی کہ پسینے پہ پسینے مجھے آئے جا رہے تھے, اور میں نے کہا بھی ہے کہ سر میں ایسے نہیں ہوں, تو پھر بھی کہتے چلے جب تمہارا دل کرے گا نا پھر کر لے, بیٹھ جاؤ, ایزی ہو جاؤ. پھر میں بیٹھ گئی, میں نے کہا سر مجھے جانے دے, کہتے ٹھیک آپ چلی جاؤ. پھر دوبارہ جب بل لگ کے آیا پھر میں نے منت ترلا کیا, اب پھر ملنے آؤ, ویسے نہ کرنا پہلے جیسے کیا تھا, کرنے لگا, ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا. پھر میرا نہ دل گھبرا رہا تھا, میں نے کہا سر پھر وہی سین تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں تم نہ آیا کرو, تم آتی ہو جب میں تمہیں بلاتا ہوں تم آ جاتی ہو, پھر تم ایسے گھبرانے لگتی ہو. تو میں نے کہا سر میں ایسی ہوں نہیں, اوپر سے میرے شوہر کی کال آگے کے فوتگی ہو گئی ہے. پھر میں وہاں سے چلی گئی. کچھ شرم کو ہے آ رہی جی, آپ طے کریں گے اس کی زندگی کے سارے فیصلے؟ نہیں سر, پھر بجلی کے 8,000 روپے 18,000 روپے کے بل کے لیے غلطی ہوگی اس میں, میں معافی. اتنا میں نا معافیا مانگتی نہیں نا, اوپر سے مجھے ڈانٹتا رہا ہے. جب میں معافی مانگتی تو اوپر سے میری عادت ہے جب مجھے گناہ کرتا ہے نا تو میرے دل میں سٹارٹ پڑا ہوا ہے, مجھے غصہ آ جاتا ہے, میں ہیپر ہو جاتا ہوں. اب جو ہے نا کوئی بہانہ نہیں لگانا, تم نے کھڑے رہنا بیٹا مقدمے میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے ہم ساتھ کریں, نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, حضور والا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. جب وہ اپنے بچوں کی بھوک کا رونا رو رہی تھی سوچنا تھا نا اس وقت آپ نے, آپ کی مہربانی, معافی. اس کی عزت نہیں ہے. اس نے ہمارے بچوں پہ ترس کیا, اس نے ایک دفعہ اس بندے نے ترس نہیں کیا. جب وہ کہتی میرے 6 بچے گھر میں بھوکے بتا رہی ہے ریکارڈنگ میں, 2 مہینے ہو جاتے کرایہ نہیں دے پاتے. آپ کا کیا کام ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر پہلے کپڑے کا کام کرتا تھا, میرا پھر کوئی مسئلہ یہ کورونا میں مجھے گھاٹا پڑ گیا, اس کے بعد پھر میں سیکورٹی گارڈ کا کام کرنے لگا. تو اب بھی میری کنڈیشن ایسی کہ لات میری جو ہے وہ ٹانگ میری کام نہیں کرتی, تو چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے سے بڑی تنگی ہوتی ہے. اور جب یہ بتاتی تھی آپ کو گھر جا کے اپنی مجبوری, اور سر دل کرتا تھا یہ کہ خودکشی کر لوں یا اس کو مار دوں. پھر میں نے قانون کو ہم نے ہاتھ میں لینا مناسب نہیں سمجھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن میں ڈالا کہ اقرار بھائی ہیں جو غریبوں کو انصاف دلواتے ہیں. اس وقت ہم نے آپ سے رابطہ کیا, اس شیطان کو ہم نے سزا دلوانی. کہ پتہ نہیں یہاں پہ بیٹھی کتنی غریب عورتوں, کتنی ماؤں بہنوں کی عزت یہ نوچ چکا ہے. اور یہ اس کو نشان عبرت بنانا ضروری ہے. اس کو بنانا, جہاں جہاں سرکاری افسران موجود ہیں, جہاں جہاں کسی بہن بیٹی اور بچی کو جانا ہوتا ہے اپنی کام کی مجبوری کی وجہ سے, کم سے کم درندگی کو. سر ایسے لوگ, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ پیسے بھی لوٹتے ہیں, لوگوں کی عزت کو بھی نوچتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں. اللہ کی ذات بڑی ہے, دیکھیں نا آج ہے نا کٹہرے کے اندر, یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں. سر یہ ڈاکٹر نے اس کی دوائی لکھ کے دی ہوئی ہے, میں نہیں لے پا رہا, یہ میں نہیں لے پا رہا. 20,000 روپے کی دوا ہے, 90 گولیاں ہیں, 20,000 روپے کی. نہیں کرو. بھائی نے بھیجے پیسے, وہ میرے گھر خرچ ہو گئے, اس نے 30,000 بھیجا ہے. وہ کچھ ہم نے بل کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہی ہم نے بل کے لیے کچھ جب آپ 20,000 روپے دوائی کے لینے کے لیے 20,000 روپے بجلی کا بل کہاں سے دیں گے آپ؟ اور آپ کے گھر کے بیٹا کیا حالات ہیں؟ حالات سر بہت زیادہ خراب ہے. بچوں کی پڑھائی چھوٹ گئی, بیٹی 14 پڑھی ہوئی ہے, بیٹا ایک 12 پڑھا ہوا ہے, دوسرے کو 9th میں. جاب ہر طرح میں نے کوشش کی ہے, ادھر سر کو بھی کہا ہے, لیکن کہیں پہ جاب نہیں مل رہی. تو پرائیویٹ نہ گورنمنٹ کی. آپ کی ابھی کیا تنخواہ لے رہے ہیں؟ ابھی میری ابھی 25,000 روپے تنخواہ ہے. اس میں سے 18,000 روپے کا بل. 18,000 روپے بس یہ ہوتا ہے, بجلی کا بل نہیں دے پاتے ہیں, کبھی بھائی سے پیسے منگواتا ہوں. گھر بھی رینٹ کا ہے؟ گھر بھی رینٹ. کیا کرایہ گھر کا؟ اس کا تقریباً 14,000 روپے کرایہ ہے. اور جب میری بہن کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کو اگر جان کے ایسے حالات آتے ہیں. بالکل سر آتے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھی نہیں کہتا, کسی کو بھی نہیں کہتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے. اس وقت کیا ذہن میں آتا, کیا کرے. آج بھی ادھار کھڑا ہے دکان.
خیر ہوگی. آپ نے بڑی ہمت کی ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے رہے اس مشکل وقت کے اندر، ورنہ آپ ان پہ پریشر ڈالتے اور ذرا وہ یہ آپ کو سلام ہے اس بات کے اوپر. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم سارے ساتھ ہیں. ہمت نہیں آتی آپ نے انشاءاللہ. خیر ہوگی اللہ نے شاء. مانگیں دیتی معافی تو کرنا آپ نے مجھے 4 سال بلیڈ 4 مہینے ہو گئے میرے بچوں کے ہاتھ تب معافی مانگ رہی تھی، تب مجھے غلط جگہوں پہ ہاتھ لگا رہے تھے. میں نے کچھ نہیں بھائی میں نے کچھ کرنے نہیں دیا. اب باجی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ کو ان کو؟ اب میرا نام بلائیں، مجھے تیر کے میں سیر کرتی تھی، اب مجھے تیر کے. باجی معاف کر. یہ فیصلہ ہم پاکستان کے عوام پر چھوڑتے ہیں. لیسکو کے اس دفتر میں 6 بچوں کی ایک غریب ماں جس کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رونا رو رہی ہے آ کے کہ ہمارے پاس 25,000 روپے کی میرے بیمار شوہر کی تنخواہ آتی ہے، 18,000 روپے کا بل آپ نے بھیج دیا، 4 مہینے تک مستقل وہ خراب بل آپ بھیجتے رہے صرف اس لیے کہ ایک کمرے میں جائے آپ کے ساتھ اور آپ کی نفسانی اور جنسی خواہشات کو پورا کرے، اور نہیں کر رہی تو پھر فرعون بن کے اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اگلے مہینے بل بھی بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں. پاکستان کے لوگوں میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بندے کو، اس درندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قانون دیکھ لیتے ہیں. میں نے تو کہا اگر یہ معاف کر دیتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ باجی معاف. میں معاف کرتے بچوں کا واسطہ. سر آپ کس نیت سے کمرے میں لے کے گئے تھے؟ سب بری نیت سے غلطی ہوگی. نہیں پیچھے نہیں بالکل نہیں، بالکل یہ نہیں ہو سکتا. جب بیٹھ جائیں دیکھتے ہم اس کنڈیشن پہ تھے، معاف کر کیا تم نے؟ لوگوں نے معاف کیا. 4 مہینے تک ذلیل کیا آپ نے. 4 مہینے وہ عورت بیچاری کس پریشانی میں سوتی ہوگی، کس پریشانی میں اٹھتی ہوگی. سوتے ہی نہیں تھے ہم، رات کو اکیلے بیٹھ کر رونا، پریشان ہونا اپنے حالات پہ کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون سا ایسا گناہ ہم نے کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا، پورا لاہور پڑا ہے. جب ایک امیر آدمی آتا ہے، اس کے سامنے کئی دفعہ اس نے لوگوں کے بل نکالے، کسی کا 50,000 ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ایسے کیا، نکال دیا. جب غریب آدمی آتا ہے، غریب آدمی رشوت تو دے نہیں سکتا، پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کی عزت اتار لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں، غریب کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حکام اعلیٰ جو ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں، ہمارے حکومت چلا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، کیا ان کو نہیں پتا چلتا ان لوگوں کا کہ یہ ہمارے محکموں میں فرعون بیٹھے ہیں، ہر محکمے میں فرعون بیٹھا ہے. ان لوگوں کا احتساب کریں، ان کو نوکریوں سے نکالیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزا دیں تاکہ دوبارہ کسی کی عزت پامال نہ ہو، کسی کی عزت یہ خراب نہ کریں. جو بھی ان کے پاس آتا ہے، جو ان کو اچھا لگ گیا، ابھی آپ اس کے ویڈیو اس میں ہے ایک اور بھی کہ میرے پاس تو ہزاروں آتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اور یہ ہر بات آپ کے دل پر کیسے گزر رہی ہوگی؟ میرا تو دل، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا میرا دل کرتا تھا، میں اس کو کیا کہوں. لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے قانون کا میں قانون کا، میں نے کہا میں مجرم نہیں بنوں گا. اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اب بھی کھڑا ہوں اور آخر تک کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. اور آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سپریم کورٹ تک جانا پڑا، میں اس کو لے کر بالکل ہم ساتھ ہیں اللہ نے انشاءاللہ. یہ تو پورے پاکستان میں مثال بننی چاہیے کہ کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی بہن بے فکر ہو کے کسی بھی سرکاری انشاءاللہ ہمارے حالات، ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، ہم جیسے بھی ہیں، غربت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کو میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. اس بندے نے قانونی طور پر جو قانونی طور پہ، ہم قانونی طور پہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر غلط کرنا ہوتا ہے اقرار بھائی تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. خوش آئند بات یہ ہے کہ فوری طور پر لیسکو کے ایکسین جنہوں نے اس خاتون کا بل ابتدائی مرحلے میں ٹھیک کر دیا تھا، اور اس شخص نے بار بار وہ غلط بل اس خاتون کے گھر بھجوایا تاکہ خاتون کا جنسی استحصال کر سکے، وہ موقع پر پہنچے. ظاہر ہے اس کی اس غلیظ حرکت کا کیا ہی دفاع ہو سکتا تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایکسین لیسکو نے فوری طور پر اس شخص کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ خاتون چاہے تو وہ قانونی طور پر بھی اپنی مدعیت میں اس کے خلاف مقدمے کا اندراج کروا سکتے ہیں. کیسے آپ امجد ناگر. اچھا امجد صاحب، یہ کیا ہے صاحب؟ یہ سپرنٹ ابھی ہم یہ خاتون ہے، بیٹا آ جاؤ آگے. یہ آپ یہیں رہیے، آپ میرے پاس آ جائیے. سوری آپ کو مجبوری ہے ظاہر، لیکن آپ فون کریں گے تو اندازہ ہوگا. یہ بل تھا اور یہ آپ کی تعریف بھی کرتی رہی کہ یہی ہے جنہوں نے وہ کیا تھا. ہاں، کہ آپ نے شفقت بھی فرمائی، ان کا بل بھی کم کر دیا وہ سارا، لیکن الٹیمیٹلی کام تو انہوں نے کرنا تھا. یہ 4 مہینے تک وہ بل ویسے کا ویسے اس عورت کو جاتا رہا، تا وقت یہ کہ جب تک انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے.
یہ بل کا معاملہ تب حل ہوگا جب آپ میرے ساتھ ہم بستری کریں گے. 2 مرتبہ یہ ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھی لے کے گئے, اس کی ساری ریکارڈنگ, ان کی بدبختی اور بے غیرتی کی ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ کو کچھ کہنا حضور؟ نہیں سر. کوئی وضاحت دینا. آپ مجھے بتائیے, اب ہماری ماں بہن بیٹی کسی سرکاری دفتر میں کسی بجلی کے آفس میں کس منہ سے آئے گی یہاں لا کے؟ یہ تنظیم 4 مہینے کی اس کی گاڑیوں کے اندر کی, کمروں کے اندر کی, یہاں دفتر کے اندر کی. پہلے چھوٹتے ہی کہتا میری جان تمہارا بل. جان کیسے ہو سکتی تمہاری یار؟ اب باجی کہہ رہے اس کو, تم معافی مانگ رہے ہو پیر پکڑ کے اس کو. میرا خیال ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چلو آفیسر سر وہ بچی بتاتی رہی, خاتون بتاتی رہی ہے میرے بچے بھوکے ہیں, میں کئی دن بچوں کو فاقہ کروا رہی ہوں, میرے لیے 18,000. یہ بیچارے بیمار ہو گئے, اپنی نوکری چھوڑنی پڑی, کاروبار ان کا تباہ ہو گیا, سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں, 25,000 روپے تنخواہ, 14,000 روپے گھر کا کرایہ. وہ کہہ رہی ہے 18,000 روپے میرے لیے قیامت ہے, مجبور ہو کے 2 بار جانا پڑا اس بدبخت کے ساتھ. یہ چیزیں تو یہ دیکھیے ذرا, یہ پہلی بار یہ نہ ہو یہ پھر لگ کے آ جائے. آپ فون کر رہے تھے آنے سے پہلے تو؟ میرے تو موبائل نہیں تھا. کیوں؟ وہ پھر میرے میاں کے پاس تھا نا, وہ پھر لے گئے. اچھا کوئی بات, تو بتا بندہ دیتا نا. یہ دوبارہ تو نہیں لگ کے آئے. میری جان, آپ میرڈ ہو؟ بیٹی ہے, بیٹی کی شادی. شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے؟ کوئی وجہ تو دیں حضور, کیا یا نہیں کیا یہ بتا دیں. بیٹی تمہاری گھر میں ہے, بیوی گھر میں ہے, اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہو. اس کو وہ اس کو سبق سکھائیں گے کم سے کم. یہ پوری لیس کو یاد رکھے گی کہ اس کو کسی نے لیسن دیا. انشاءاللہ اسی وجہ سے سر کہ اگر ایک لٹکایا جائے گا نا تو دوسرے کو دیکھ کر کان ہو جائیں گے کیسا کام نہیں کر. یہ ہماری بیٹی ہے, میں ہو سے چھوٹا ہوں, لیکن ہماری سکھایا گیا کہ یہ ہوتی ہے کہ جو بڑھیا بھی ہوتی ہے نا وہ آپ کی بیٹیوں بہنوں کی جگہ. اللہ تعالیٰ کے میرے آفس میں, اسی آفس میں, اس الو کے پٹھے کو اسی آفس میں 5-6 بچیاں کام کرتی ہیں. ہمارے امپلائیز کی بیٹی ہے, ہماری بیٹیوں کی جگہ, ہماری بہنوں کی جگہ. بے شک سر, ہمیں ان کو بیٹا کہہ کے, میرا خیال ہے میں جب میرے آفس آتا میں ان کو بیٹا کہہ کے. سر میری گزارش یہ دیکھیے, میرا جو اس میں کنسرن ہے نا, یہ تو اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا نا اس کو کٹہرے ملانے کا, ورنہ بیچاری پتہ ہی ہاتھ چوک لینا نا بندہ. وہی نہ اتنی کی پہلی والی چھٹی ہوئے گی. اچھا وہ پھر آپ کی صورت میں, کسی صورت میں دیکھیں سر, جو ہماری ڈپارٹمنٹل ہے یہ تو ایک کرمنل ایکٹ بھی ہے, سر دست اس پہ. اب مجھے نہیں جی, ہم نے پتا, پولیس کو ریکویسٹ کی ہے اور میک شور آئی صاحب ریکویسٹ کر کے جو میکسیمم پراپر جو ہوگا نا ہمارا ڈپارٹمنٹ میکسیمم کر سکتا ہے اس کے خلاف اس چیزوں کا اگینسٹ. سر ایک ایتھکس بھی ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی, نہ آپ کو اس طرح شرم کرنی چاہیے تھی کہ آپ شادی شدہ, آپ کی بیٹی نظر نہیں آتا تھا. اب مجھے گالی دینے میں جی ہم نے بڑا اپنا کنٹرول کیا ہے. یہ تو بڑی مشکل سے روکا ہے. مجھے میرے باس میں مطلب کان پکڑا گیا, چھتر مار جو تم نے حرکت کی ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, ورنہ چوک میں جوتے پڑوانے چاہیے. اس نے اپنا نہیں کیا, اس سے پورے لیس کو ڈپارٹمنٹ کو بڑا سوالی نشان پیدا ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے پاس جو میل آتا ہے نا, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس آتا ہے, اس آج کے ساتھ آتا ہے. اب اسے ایس ٹی او کو نہیں سنتا یا ایس ٹی او کو نہیں پتا میرے پاس آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے میں اس کو خجل کرنا شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے. اگر میں نے کر دی تھی یہ چیز, تمہیں کس نے ضرورت دی تھی آگے سے کرنے کی؟ آپ نے کر کے بھجوا دی ہے, 4 مہینے تک نہیں ہونے دیا اس آدمی نے. آپ یہ ذرا اندازہ اس کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے کیجیے نا کہ جب آپ کے سائن سے ہو کے وہ ٹھیک ہو گیا گیا نہیں. سر 4 مہینے تک ٹھیک نہیں ہونے دیا. سیگریگیشن ہم غریب آدمی کو فیور دیتے ہیں. اگر کوئی اس طرح آ جاتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک غریب آدمی ہے, اس کو ایک بل کٹھا آ گیا, ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, تھوڑا ریلیف مل جائے, تھوڑا سا نا اس کے لیے 5-6 ہزار بہت بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اگر یہ کہتے ہیں اس کی آگے مزید انسٹالمنٹ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے تھے, کیونکہ ہم اس کو اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی چیز کرنی پڑے. دیکھیں جب کوئی بندہ اٹھ کے یہاں آتا ہے نا تو اپنی عزت غیرت مار کے آتا ہے. قسطیں آپ جائیں 2000 کی قسطیں کرانے, جی آپ سوچیں کتنا کمپرومائز کر کے آپ کو آنا پڑتا ہے. ہم نے قسطیں مانگنی ہوتی ہے تو 10-15-20 مانگ, ہمیں پہلے اپنے شریف آدمی کو پہلے اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے کہ یار میں سے مانگنے آگے تو یہ دور آ گیا, اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز کر کے پہلے ہی مار کے آئی ہے اپنی عزت. اگر بیوی ہمارے دفتر میں آ گئی ہے تو پہلے عزت مار کے آئی کہ اس کا بندہ کوئی نہیں آ سکتا, تو شرم ہی آ کرو. مجھے گالی دینے کا دل کر رہا ہے تمہیں, گٹیا آدمی تمہارے دفتر میں وہ چیزیں کرتے, تم اس کے دفتر میں یہ چیزیں کرتے ہوگے, تم بچ کیسے گئے میرے سے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ اور زیادہ ضروری ہو جائے گا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ اور ایس او پیز متعارف کروائی جائیں, اس طرح کے لوگوں کو موقع نہ ملے. سر یہ چیزوں کو اب ٹیک اپ کیا جائے گا, ایتھیکلی ٹیک اپ کیا جائے گا. ان کا دیکھیں کریکٹرز کا چیزیں ہوتی ہے الگ الگ, لیکن ہم اس کو اب ان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے
یہ اس نے ایک دن میں نہیں کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ یہ اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتے ہیں. کس طرح اس نے عت اٹھائی تھی آپ کی صورت میں, یہ ہائی لائٹ ہو گیا. پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس نے چیزیں کی. اب اس کا یہ ایک دن میں نہیں اس نے کیا. اس کا ٹریک ریکارڈ نکالتا ہوں میں, اس کا یہ پیچھے کیا ہے, اس کا کہاں سے آیا, یہ وہاں کیا اس کی چیزیں تھی. ایک دن میں نہیں ہونا. یہ یہاں کب سے ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ آر او کا آفس ہے, میرا ڈائریکٹ آفس نہیں ہے, یہ ریونیو آفس ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کیونکہ میں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کنزیومرز کو کہ تاکہ وہ کہیں اور بنائیں گے تو جب میں کوئی آرڈر کرتا ہوں تو اوپر سے اس کا امپلیمنٹ ہو جائے, فوری امپلیمنٹ ہو جائے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے ایس او پیز, کچھ نہ کچھ تو کرنا جو اس کا آگے جو ریئیکشنز ہیں, جو آگے آپ نے اس کے سائڈ افیکٹس کسی اور جگہ نہ جائیں, اس کو ایگزامپل سیٹ کریں اور ہر ایک امپلائی آفیسز کے لیے ایس او پیز ڈراؤں. کیونکہ اب تو سر یہ صاحب کہ چونکہ بہت مہنگائی اور بہت سارے مسائل ہیں تو بجلی کے بل لوگوں کے لیے بڑا پرابلم بنے ہوئے ہیں. میں نے انہیں کی مثال لے لیں, انہیں کی مثال لے لیں. یہ ایک ہم آؤٹ آف وے جہاں کسی کو فیور دیتے ہیں کہ اس کو سیگریگیٹ کر دیں. جب ایک سیگریگیٹ کر کے اس کا 5,000 نکال دیے الو کے پٹھے, تم اس کو پکڑا کے اس کو اسی وقت اس کو واپس کرو. تمہاری اگر نیت خراب ہے تو اسی چیز کا اس کو لیسن ملنا چاہیے کہ اگر وہ دھکے کھاتی رہی وہ تو بات کی بات ہے. تم نے اگلا جو حرکت کی یہ بھی غلط معافی. یہ ہے کہ ویسے اس کو لٹکانا بھی نہیں چاہیے, اسی وقت آپ کام کریں. معافی جب میں نے آرڈر کر دی تو یہ تو 10 منٹ کا کام ہے. اس نے کر کے اس کو فٹ کرنا ہے, بل بنا کے اس کے ہاتھ میں پکڑانا. دیٹس آل. میرے پاس کوئی بندہ نیچے آ جاتا ہے نا کہ جی مجھے اوپر سن نہیں رہا, میں اس کو بندے کو نیچے بلاتا ہوں کہ جی ابھی یہ بیٹھی میرے پاس بیٹھے ابھی ان کا بل لے کے آؤ, یہ آپ اوپر نہیں جائیں گے. یہ کل کی بات ہے. اس کو میں نے نیچے بلایا, میں نے اس کو بٹھایا وہاں پہ, میں نے کہا اب ادھر بیٹھے, بی بی تھی وہ, میں نے کہا اب ادھر بیٹھے, جب بل لے کے اوپر سے یہ بل لے کے اس کو نیچے دے کے, تو شکر ہے میں نے اس کو جو ہے نا اوپر اس کو موقع مل گیا. آپ دیکھیے گا جو میری طرف سے چیزیں ہوں گی, میرے آفس کی طرف سے ہوں گی, مجھے بڑا حوصلہ ہے انشاءاللہ. میں ایف آئی آر بھی کہیں گے تو میں لانچ کروں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اس کا مدعی بن جاتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میں اس کا مدعی بن جاتا ہوں. مشورہ کر لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے سر, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اس میں مدعی ہونا نہ ہونا نہیں ہے, اس کو سزا دینا. رائٹلی یہ کہا کہ یہ پورے ادارے پہ سوال نشان سے کھڑا ہے. سر جو لوگ ذمہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان پہ بھی نیتی سے کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی سوال. آپ سوچیں مجھے میں آنکھ اٹھا سکتا, میں وہ لوگ میرے سی او صاحب آنکھ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر یہ چیزیں ساری ظاہر بات آپ ایک ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ یہاں پہ ہیں. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیر ماشاء اللہ جوان, کیا بات ہے. السلام علیکم جی, کیسے آپ خیریت ہیں؟ دیکھیں اقرار بھائی, آپ نے جو ایشو تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور اپنے پروگرام سر عام کے تھرو اس کو سامنے لے کر آیا عوام کے لیے, ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے بہت ساری خواتین ہیں, ایسی بہت سارے ہمارے جو ڈومیسٹک وائلنس کی شکار خواتین ہیں, ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, وہ اپنی بات سامنے لاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اب وہ جب اپنی بات سامنے لاتے ہوئے گھبراتے ہیں تو ہم پولیس جو ہے, آپ کو خاص کر پنجاب پولیس کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی 15 پر ایسی اطلاع ملتی ہے کہ ایسا کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے, ہم فوری طور پر ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں اور ہماری حد اور لمکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وکٹمز کو ہم انصاف فراہم کریں. اب آپ کا جو اسپیسیفک کوشچن ہے کہ یہ جو وقوع ہوا جس میں طاہر جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہے لیسکو کا, اس نے اس خاتون کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ کس طریقے سے کیا آپ دیکھیں کہ آج کل جس قسم کی انفلیشن ہے ہمارے یہاں, بلز جس طرح کے لوگ کے آ رہے ہیں ان کو پریشانی ہے, تو 18,000 کا بل اس خاتون کو ریسیو ہوتا ہے جو کہ 3 مہینے کا ہے. خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے. اب خاتون جو ہے وہ لیسکو کے آفس جاتی ہے اپنا بل کم کروانے, پہلی دفعہ میں 5,000 روپے بل کم بھی ہو جاتا ہے. بٹ یہ کہ اس ملازم کا اس کو انٹائز کرنا, اس کو ٹریپ کرنا اور ایک ہوٹل میں بلانا, شاہین پیلس میں بلانا, جہاں پر جا کے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے گا اور زبردستی کرے گا اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا بل کم کرانے کے لیے. تو ہم ایسی تمام خواتین کو یہ جو ہے ہم میسج دینا چاہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو تو جس طرح سے آپ نے اس سر عام کی ٹیم کو انفارم کیا, آپ ضرور 15 پر کال چلیں. اچھا اقرار بھائی, آپ کے اس پروگرام سر عام کے ریفرنس سے کیونکہ آپ کی ویورشپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, تو میں تمام جو ہماری عوام ہے, پاکستان کی عوام, ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, اینٹی ریپ ایکٹ بنا. اینٹی ریپ ایکٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہماری خواتین جو اس طریقے سے بلیک میل ہوتی ہیں یا ان پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا کئی ایسی اور سیکشنز آف لا ہیں جو اس میں اٹریکٹ ہوتی ہیں, تو فوری جب بھی کوئی ایسا کرائم ہو تو رپورٹ کرنے سے گھبرائیں نہیں.
یہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بنا ہے. میڈم CM پنجاب جو مریم نواز صاحبہ نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو وہ میری ریڈ لائن ہے. تو اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے پنجاب پولیس اس میں فری رجسٹریشن آف FIR کرتی ہے, اکیوز کو اریسٹ کرتی ہے, ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو فوری طور پہ 15 پہ کال کریں اور تھانے میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروائیں تاکہ لیگل پروسیڈنگ ایسے بلیک میلرز کے خلاف جیسے طاہر ہے ان کے خلاف انیشیٹ ہو سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا صوبہ جس کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے, جن کا یہ نعرہ ہے کہ اس معاملے میں کسی طرح کی رعایت نہیں برتی جا سکتی, اب لیسکو کے اس افسر کا قانونی انجام کیا ہوگا ہم سب دیکھنا چاہیں گے. ہم دیکھنا چاہیں گے اور ہم پوری قوم کو دکھانا چاہیں گے تاکہ پاکستان میں ہر دفتر میں موجود ہر افسر اور ہر اہلکار کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی خاتون کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اور اگر کوئی ایسا سوچے گا تو یہ عبرتناک انجام اس کا منتظر ہوگا.